गीला तीतर यूट्यूब पे कहानियाँ सुनाता है और डॉलर कमाता है। गोगी नाल लाके यारियां हुन भी चलांदा है। फितना फैलाएगा फिर हाफिज आएगा, बड़ा मजा आएगा और यूथिया बिल में घुस जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 360 डिजिटल के साथ सादिया खालिद आपके सामने हाजिर है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में जो शख्सियत मौजूद हैं वो पाकिस्तान का वो नौजवान है जो कि कॉरपोरेट मार्केटर भी है, वो एट ए टाइम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है, सोशल एक्टिविस्ट भी है और इसके अलावा एक बहुत सुरीला सिंगर भी है और इसके साथ साथ वो 5th जनरेशन वॉरफेयर के सिपाही हैं जो लंगड़े हो चुके हैं। अब ये क्या कहानी है, आइए उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आदिल आसिफ साहब, तो क्यों ना उनका हम सॉन्ग सुने। जी, ओवर टू यू। गीला तीतर यूट्यूब पे, गीला तीतर यूट्यूब पे कहानियाँ सुनाता है और डॉलर कमाता है। कहानियाँ सुनाता है और डॉलर कमाता है। अमेरिका की गुलामी, अमेरिका की गुलामी यूथियों को सिखाता है, खुद डॉलर कमाता है। यूथियों को सिखाता है, खुद डॉलर कमाता है। कावासाकी उत्ते फिरदा सी, कावासाकी उत्ते फिरदा सी गोगी नाल लाके यारियां हुन भी चलांदा है। गोगी नाल लाके यारियां हुण भी चलांदा ए। वाह 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 वाह। अदिल, यही सब कुछ तो आप इमरान खान के दौर में करते नहीं रहे हैं। आप सब ज़रा वो क्या कहानियां बताइए। इमरान के दौरे हुकूमत में एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस, टेबल टॉक हुई, आप उस मीटिंग का हिस्सा थे, क्या करते? अच्छा, एक मार्केटर का क्या काम है इमरान खान साहब के साथ मीटिंग करने का, क्या आप बता सकते हैं? नहीं, मैं तो सिंपल देखें, हम लोग तो जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में काम करते थे ना, तो हमारे पास आता था कि यार कोई क्रिएटिव काम बनाओ। तो एक मार्केटर की ज़िंदगी का ख्वाब होता है कि वो क्रिएटिव प्रोडक्ट बनाए और वो प्रोडक्ट पूरी दुनिया में चले। हमारा ख्वाब होता था ये। तो ऑब्वियसली वो उसके लिए चाहता है कि उसके पास जो प्रोडक्ट हो वो बहुत बड़ी हो। तो इमरान खान इटसेल्फ बहुत बड़ी प्रोडक्ट है। इमरान खान पाकिस्तान का बड़ा ब्रांड नहीं है, इमरान खान एशिया का बहुत बड़ा ब्रांड है। बल्कि अगर आप इसको दुनिया का भी ब्रांड बोले ना, कि शाहरुख खान जो दुनिया का नंबर 1 एक्टर है, वो बोलता है कि मुझे इमरान खान से डर लगता है। दैट डजंट मीन कि पॉलिटिशियन भी बहुत अच्छा है। उसका स्पोर्ट्समैन और है, उसका स्टाइल है, सब कुछ है और क्रेजी है। उसको जब भी देखा है ज़िंदगी में तो रोंगटे खड़े हुए हैं। आपने अप्रोच किया था इमरान खान को? नहीं, अप्रोच कोई नहीं करता। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के पास कंटेंट आते हैं, देखें वो समझदार लोग हैं। वो कौन? ये पीटीआई वाले। हाँ, ठीक है, वो समझदार लोग हैं। अभी इमरान खान 2 साल से जेल में है। तो उनका जो ब्रेन है ना, जिसके ऊपर अरबों रुपया ब्रांड्स का लगा है, जिसको पता है कि मार्केटिंग होती कैसी है, जिसको पता है ARY की लाइटिंग अच्छी है, शान वाली लाइटिंग अच्छी नहीं है, जो इस लेवल पे प्ले करता है, जो हर कैंपेन को ऐसे स्टडी करता है, वो भी कर नहीं पा रहा। तो ये हालात है। आप उसको निकालें 1 हफ्ते के लिए बाहर। तो बेसिकली जो हम आपकी बात से असेस कर पा रहे हैं कि ARY की लाइटिंग हो और आप जैसे टैलेंटेड मार्केटर्स हों तो तब बनता है दी इमरान खान। मेरे जैसे तो बड़ी छोटी बात है, ऐसे ऐसे लड़के भी हैं, मैं उनका नाम लूं, जिन्होंने ऐसे लेंसेज लगाए जो जलसे के 100 बंदों को 500 बंदा दिखाते थे। ना करें। हाँ, आप पूछ सकती हैं। ये ARY के अंदर एक लड़का है, हमारा बड़ा प्यारा दोस्त है हसनैन, आप उससे पूछें उसने क्या किया।
اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو آپ لوگوں کے میٹ اپس ہوتے تھے عمران خان کے ساتھ، تو ان میٹ اپس میں کیا ڈسکشن، مطلب ریلیونٹ ٹو میڈیا مارکیٹنگ یا کیمپینز، وہ ارے کیا کہتے تھے؟ میں دیکھیں، میں آپ کو جو سمپل بات بتا رہا ہوں نا، وہ میں دیکھیں، میں بینگ اے کرٹیک آف عمران خان، دیکھیں آپ جب کسی کی کرٹیک ہو نا تو اس کی پازیٹیو باتیں آپ جب تک نہیں آپ ان کے اوپر غور کریں گے تب تک آپ جو مرضی کر لیں آپ اس کو اسٹڈی کر ہی نہیں سکتے. برانڈ کے اندر ایک ہوتا ہے SWOT انالیسس، دیٹ از اسٹرینتھ، ویکنیس، اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹ. وہ روز کرتا ہے اپنا، وہ دیکھتا ہے میری اسٹرینتھ کیا ہے، روزانہ دیکھتا ہے میری ویکنیسز کیا ہے، وہ روزانہ دیکھتا ہے میرے پاس اپرچونیٹیز کیا ہے، میرے تھریٹس کیا ہے. وہ اپنی اپرچونیٹیز جو ہوتی ہیں ان کو اپنی اسٹرینتھس میں کنورٹ کرتا ہے، جو تھریٹس ہوتے ہیں ان کو اپرچونیٹیز میں کنورٹ کرتا ہے. یہ سارا ایک پورا ایک اسٹڈی ہے، اس اسٹڈی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اتنا بریلینٹ مائنڈڈ ہے وہ، تو وہ اچھی گورننس کیوں نہیں کر میں پایا؟ دیکھیں میری بات سنیں، مطلب برینز ہے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں، عاطف اسلم ہے، راحت فتح علی خان کی بات کرتے ہیں، نصرت فتح علی خان کی بات کرتے ہیں، وہ جب یہاں سے گاتے ہیں نا تو ان سے بہتر سر کوئی نہیں لگا سکتا. لیکن نصرت فتح علی خان کو میڈیا پریزنس کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، لیکن اس سے بہتر گلا کسی کا نہیں تھا. مہدی حسن صاحب کو اگر وہ کسی اسکیل پہ گا رہے ہوتے تھے، مجھے یہ بات، میری ملاقات تو نہیں ہو سکی ان سے، لیکن میری جواد احمد جو ہیں مجھے انہوں نے بتایا کہ مہدی حسن جو اگر ڈی اسکیل میں گا رہے ہیں نا تو اسکیل کے بھی سینٹر میں ہوتے تھے. بہت پیار کرتے تھے وہ جواد احمد کے ساتھ، ایون کہ ان کو اپنے پروگرام میں بھی بہت ٹرسٹ کرتے تھے وہ. تو انہوں نے بتایا کہ وہ وہاں پہ، لیکن وہ میڈیا پریزنس نہیں جانتے تھے. تو ہر بندہ جو ہر کام کرتا ہے وہ ہر چیز نہیں جانتا. اب عمران خان ایک بہت بڑا اور ہے، لیکن اب اس کو کیا پتا، اس کو نہ پتا ہو گورننس کا، جس میں وہ فیل ہوا. لیکن لائے کون تھے انہیں؟ لائے کون تھے؟ انہوں نے دیکھا بڑا امیج ہے، اس کو ہم چلا لیں گے اپنے طریقے سے. ان کو نہیں پتا تھا اسٹبن آدمی وہ لے کے آئے تھے، عمران خان خود نہیں آئے تھے. کدھر؟ عمران خان تو 1997 میں آیا تھا. عمران خان خود نہیں آئے تھے نا سیاست میں، انہیں لایا گیا تھا 1997 میں. جو اس کو، اچھا جو اس کو پہلی سیٹ جیتا ہے عمران خان، وہ کیسے جیتا، کس نے دلوائی اس کو؟ جو 100 سیٹیں مانگ رہا تھا وہ کون تھا؟ عمران خان کو پہلی سیٹ کس نے دلوائی؟ جس نے دلوائی. سوال یہ ہے میاں کہ والی کے اندر کس کو، نون لیگ کو کہا کہ بٹھایا گیا، عمران خان کو ایک سیٹ جتوائی گئی. تو آپ انہیں کلین چٹ دے رہے ہیں کہ وہ ان کا ایک جو ہیرو اورا تھا اس کو مس یوز کر لیا گیا 5th جنریشن وارفیئر کے بلڈرز کی طرف سے. 100% تو وہ ہی واز کلین چٹ. نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ارے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ اس کو کلین چٹ کہتے ہیں. اچھا اگر تو وہ آتا اس طریقے سے اور معذرت کے ساتھ اگر وہ آتا اور وہ حقیقی انقلاب کی بات کرتا، دیکھیں انقلاب کا مطلب فوج کو گرانا نہیں ہوتا. انقلاب کا مطلب ہوتا ہے ایسے ریفارمز کرنا جس کے اندر عوام خود ہی اتنی ویل ایجوکیٹڈ ہو جائے کہ وہ چیزیں سیکھ جائے. اب آپ مجھے بتائیں، جو عمران خان نے ایک پود بنائی، پہلے تو ہوا یہ کہ وہ اس لیول پہ چلا گیا کہ وہ اسٹبن ہو گیا بہت زیادہ. اس نے کہا صدارتی نظام لے آؤ، مجھے بٹھا دو. جیسے اس کی حکومت آئی تو اس کو دوسرے سال اس کو پتہ لگ گیا کہ 3 سالوں میں کچھ نہیں کرنے والا ریمیننگ، تو مجھے اگلے 5 سال چاہیے. وہ ایسا اسٹوپڈ آدمی نکلا کہ جس نے حکومت میں آتے ساتھ ہی فیصلہ کر لیا کہ بھائی مجھے حکومت کرنی ہے اگلے 5 سالوں میں. تو وہ ان 5 سالوں میں کچھ نہیں کر رہا تھا، وہ صرف پلان کر رہا تھا اگلے 5 سال کیسے میں نے ایکوائر کرنے. جس چیز میں وہ مارا گیا وہاں پر پھر آبویس بات ہے اسٹبن ہوگا. جو لوگ اس کو ڈکٹیٹ کر رہے تھے ان کی باتیں شاتیں نہیں مانی ہوں گی انہوں نے. پھر جب آپ کسی کے بوٹ چاٹ کے جب آپ آتے ہیں تو پھر آپ جب ان کی بات نہیں مانتے تو ان کو پتہ ہے. پھر سلمان خان نے کہا تھا نا، اگر ہمیں پر اڑانا آتا ہے تو پر کاٹنے بھی آتے ہیں. عادل ایک بات بتائیں کہ آپ جب اپنے پیروڈی سنگنگ سٹارٹ کی تھی تو آپ کی کچھ لائنز جو آپ نے مجھے آف دی ریکارڈ بتایا کہ کچھ صحافی آپ کے ساتھ مل کے لکھا کرتے تھے، بھائی پاکستان کے بڑے صحافی. تو ایک تو آپ ان کے نام ضرور بتائیے کہ سیکنڈلی مجھے ایک بات بتائیں کہ وہ یہ جب آپ یہ سب کر رہے تھے تو تب آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں، یا پھر آپ کو یہ امید تھی عمران خان سے؟ اور اب آپ عمران خان کو اگر کرٹیک کر رہے ہیں تو کہیں اس لیے تو نہیں کر رہے کہ آپ کو نون لیگ پیسہ پے کرتی ہے، آپ پٹواری ہو گئے ہیں، یا پھر آپ پیڈ رول پہ ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر پیسے کمانے ہوتے ہیں نا، دنیا کے بھی کسی انفلوئنسر نے جس ٹائم سے ہم گزر گئے ہیں تو وہ عمران خان کے ٹائم پہ پیسے کما سکتا تھا عمران خان کے حق میں بات کر کے. آپ کو سبسکرائبر بھی ملتے. جن لوگوں کی آپ نے بات کی ان لوگوں نے یہ کہا کہ میاں نواز شریف کے خلاف گانا بنا. آپ نام لے کے بتائیے کس کی بات کر رہے ہیں. چھوڑ دیں، چلے میں نام کروں. بڑے چلے جو بڑے ترین انفلوئنسر ہیں یار، سب کو پتا ہے وہ کون ہے یار، بھاگا ہوا بھی ہے کہ بناؤ. ہم بتاتے ہیں مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے، ہم آپ کو لے کے دیتے ہیں. اچھا بات ہوتی ہے نظریے کی. دیکھیں ہم لوگ اس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں کہ اگر ہمیں خدا کی ذات جو ہم کھانا چاہتے ہیں مل جاتا ہے، جس گاڑی پہ ہم گھومنا چاہتے ہیں وہ مل جاتی ہے، تو دیٹ از انف. ہم کوئی ایلیٹنس کا شوق بھی نہیں ہے، نہ ایک ایلیٹ کیپچر سے اب میری کوئی زیادہ خاص ممارست ہے، جس کو بولتے ہیں نا دوستی یاری ہے.
اس کی ریزن یہ ہے کہ اسٹارٹ میں لگتا تھا کہ عمران خان کے بارے میں اگر کوئی بات کر دیتا تھا نا جو ہمیں پسند نہیں آتی تھی تو ہم اس کو مارتے تھے. جم جانا, ایکسرسائز کرنی, باکسنگ کرنی, لیکن اگر اس نے عمران خان کے خلاف کسی نے بات کر دی تو بھائی ہم اس کو ماریں گے. ہم اتنا پرسنل تھے. یہ جو ابھی کی پود نکلی ہوئی عمران خان کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو ابھی کی پود نکلی ہوئی عمران خان کے لیے کہ جی ہم خان صاحب کے لیے جان دے دیں گے, یہ کر دیں, وہ دیں گے, یہ ہمارا 1% نہیں ہے. اگر عمران خان ہمارے جیسوں کو چینلائز کر جاتا تو کسی کے باپ کی ہمت نہیں تھی. چینلائز کیسے کرتے؟ گیلا تیتر بن گیا, اسد طور میں بن گیا, بتاتا ہوں متی اللہ بن گیا, حامد میر جو ہے وہ بیچ رہا ہے عمران خان کو, ہر کوئی عمران خان کو بیچ رہا عمران ہے. خان نے اگر ہمیں چینلائز کرنا تھا نا, عمران خان بندے کے بچوں والے کام کرتا, سمپل کام کرتا, وہ ریفارمز کرتا, وہ اپنی پارٹی میں علیم خان, جہانگیر ترین کو نہ رکھتا. ٹھیک ہے, وہ اس ٹائم کے اندر ان جیسے لوگوں کو جو برین تھے پیچھے, جو مشورہ دیتے تھے, خان صاحب آپ پیارے لگ رہے ہیں, آپ پیارے نہیں لگ رہے, ہم جن کو پتا تھا کہ ہیرو بکنا, ان کو اس ٹائم پہ اسٹیج دیتا. تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا عمران خان سے کوئی بڑا لیڈر, کیا وہ واقعی دنیا کا بڑا لیڈر بن جاتا. لیکن اس ٹائم پہ اے ٹی ایمز آ گئے, میں صبح 12 بجے اٹھ جاتا ہوں, میں شادی کرنے لگا ہوں, میرے یہاں وہ بنی گالا کی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے, میرا یہ میں اس کو بتا. مجھے ایک مایوس یوتھیا کیوں دکھائی دے رہا ہے آپ میں؟ حالانکہ دنیا آپ پہ الزام لگاتی کہ آپ پٹواری ہیں, لیکن آج مجھے آپ کو سننے کے بعد لگ رہا ہے کہ کسی مایوس یوتھیا کا سن رہی ہوں میں آپ کو. دیکھیں, اگر آپ کہیں تو بالکل ایسے ہی ہے, مایوس نہیں ہوں میں. اگر ہوتے تو دیکھیں جب ہم نے تو اس ٹائم پہ اس کے خلاف کھڑے ہوئے, جس ٹائم پہ وہ وزیر اعظم بنا, تھوڑا سا لالچ ہوتا ہے نا پیسے کمانے کا. تو اچھا میں ایک نام لے لیتا ہوں, میرے ایک دوست ہیں سعد, ٹھیک ہے, سنیں گے یہ پوڈ کاسٹ, وہ آپ کے چینل کے کچھ لوگ ہیں ان کو جانتے ہیں, ان سے پوچھ لیں آپ کتنی دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ زمان پاک جانے عمران خان کے پاس. پوچھ لیجیے کتنی دفعہ کہا. آپ کی کتنی میٹنگ پہلے سنیں پہلے 10 بندوں کے ساتھ ملنا, میں نہیں گیا. اب 5 بندوں کا گروپ جا رہا ہے, نہیں گیا. اب 2 بندوں کا گروپ جا رہا ہے. پھر اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ وہ انڈیویجول میٹنگ ہی ہونی ہے, پھر بھی نہیں گیا میں وہاں پر. اور آپ کی عمران خان سے کوئی میٹنگ نہیں ہوئی؟ نہیں, اس کے پہلے تو آبویس ہی بات ہے, اس سے دیکھیں عمران خان کو ملنا ایک بلیسنگ تھی ہمارے جیسوں کے لیے, کیونکہ اورا بڑا ہے نا, نو ڈاؤٹ. اس بلیسنگ میں آپ ڈسکس کیا کرتے تھے یہ آپ بڑے پیار سے گول کر رہے ہیں. یہ ہر برانڈ کا ایک سیکرٹ ہوتا ہے, یہ ہر برانڈ. پھر تو ہم یہ بھی ڈسکس کرتے تھے کہ 2018 میں ایک ٹیبل, 2018-19 میں ایک ٹیبل پہ بیٹھے تھے ہم لوگ, اصل ٹیبل تھی, وہاں پر جا کے گیلے تیتر کے میں نے 16 اکاؤنٹس دیے ٹویٹر کے. یہ فائر فال والا چکر نہیں تھا. میں نے کہا سر مجھے ایک کمیٹی بنا دیں, چھوٹی سی میڈیا ریگولیٹری باڈی بنا دیں, اس کا مجھے کلرک لگا دیں, تھوڑے سے مجھے آپ رائٹس دے دیں, میں جاؤں گا ابھی کچھ دیر بعد آپ کے وہ جو تعاون سے وہاں پر جا کے اپنے طریقے سے کہوں گا کہ بھائی یہ نکالو, ان اکاؤنٹس کو پاکستان کی ٹیریٹری میں بلاک کر دو. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم یہ کرتے ہیں. گیلے تیتر کے 16 اکاؤنٹس 16 اکاؤنٹس تھے گیلے تیتر کے. اکیلے اسی کے تو 16 اکاؤنٹس تھے. 16 اکاؤنٹ سے کوئی اڑتی چڑیا, کوئی عمران ریاض فین, اس طرح کے, اور وہ وہاں سے اپنا نیریٹو وہ اسپریڈ کر رہے تھے. تو یہی تو 5th جنریشن وار تھی کہ 25-30 اکاؤنٹ بنائے ہوئے تھے انڈیویجول آئیڈینٹیٹیز کے, چینلز بنائے ہوئے تھے ڈفرینٹ نیوز کے, اور وہ کام یہی کرتے تھے. سپورٹ اس کو کرتے تھے نا ڈائریکٹلی, لیکن وہ اور لوگوں کو بھی پوش کرتے تھے. ابھی کیا ہوتا ہے, صدیق جان جس ٹائم پہ ٹویٹ کرتا ہے 500-600 ری ٹویٹس آتے ہیں پہلے منٹ میں, تو وہ بھی یہی اسٹریٹجی پلے کر رہے ہیں. اچھا دل, عمران سے تو آپ مایوس ہیں, یہ سمجھ آتی ہے. آپ کو بشرا بی بی سے کیا مسئلہ ہے؟ آپ بشرا بی بی کے حوالے سے جو ہے وہ پیروڈی سانگ کرتے ہیں, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پیسہ دیا جاتا ہے. ارے یار آپ کس سے پیسے لیتے ہیں بتا دیں. نون لیگ والوں کے پاس اپنے پاس پیسے نہیں ہیں بیچاروں کے پاس, ان سے جب تو آپ کو پیسے نہیں ملتے. آپ کو پیسے نہیں ملتے. ارے مجھے کوئی ثابت کر کے بتائے نا, میں آن کیمرہ کروں کہ کس سے پیسے لیے میں نے نون لیگ. تو پھر بشرا بی بی کے خلاف کیوں ہیں آپ؟ آپ کا کیا بگاڑا ہے, بیچاری پردہ دار بی بی ہیں. ہمارا نظریاتی اختلاف ہے. نظریاتی اختلاف کیا, دیکھیں جی میں اب آپ کو کھل کے بتاتا ہوں, میں جیسا بھی ہوں, میں اپنے آپ کو ایک سچا پکا مسلمان اور ایک لیفٹسٹ بولتا ہوں, ایک سوشلسٹ بولتا ہوں. میرا دل چاہتا ہے اس ملک میں غریب امیر ہو, میرا دل چاہتا ہے اس ملک کے اندر میری بہن کو وہ سب کرنے کی آزادی ہو کہ جو ایک عورت کا حق بنتا ہے. میرا دل چاہتا ہے یہاں پر ہر ایک کو جو اس کا رات کو کھانے کا دل چاہتا ہے نا وہ ملے. میرا دل چاہتا ہے یہاں پر وہ لاس کی ایکسرسائز ہو جو 1400 سال پہلے بنے, جس کے اندر آپ کا ہمسایہ بھوکا ہے کہ نہیں, آپ کو یہ پتا ہو. میرا دل بالکل نہیں چاہتا کہ میں ایک اتنی بڑی گاڑی میں پھروں یا میرے پاس دنیا کی ساری دولت ہو
اور میں جب دیکھوں میرے آس پاس غربت ہو تو میں اپنے آپ کو ایک لیفٹسٹ بولتا ہوں. یہ میں بدلا جس ٹائم کے اندر. اس کے اندر جو سب سے زیادہ خطرناک چیز مجھے لگی وہ مجھے لگا سیاست میں مذہب کا استعمال. مجھے لگا اچھا اب لوگ کہتے ہیں, ابھی بھی بہت ہی ہمارے سمجھدار کچھ بھائی ہیں جو کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے ریلیجن کا یوز کیا, وہ ریلیجن کا استعمال کیا. مذہب کارڈ یوز کیا نہیں کیا اس نے مذہب کارڈ یوز. اور وہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے وہ کیا ہے؟ اس نے یہ یوز نہیں کیا. سیریسلی نہیں یوز کیا. پروو یور پوائنٹ. سر یہی تو آپ کا نیریٹو فلا ہے. دیکھیں مارکیٹنگ میں جب ہمیں ایک برانڈ آتا ہے نا تو ہم ایک بریف بناتے ہیں. آپ کا بریف ہی فلاڈ ہے ساروں کا. ہم نے اس بڑی ٹیبل پہ یہی بتایا تھا کہ سر آپ کا بریف فلاڈ ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی اسٹریٹجی کیا. انڈیا کے ٹینک آ رہے ہیں ویسٹ سے, آپ وہ کیا کہتے ہیں ٹینکوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایسٹ کی طرف نکل گئے ہیں. ٹھیک ہے آپ یعنی کہ آپ کی اسٹریٹجی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. بھائی بریف آپ کا بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے, آپ کو پتہ ہو کلیئرٹی ہونی چاہیے. آپ کا بریف. عمران خان نے مذہب کا کہیں سے بھی استعمال نہیں کیا. عدیل آپ ایک ایسا سورج دکھا رہے ہیں ہمیں جو پوری قوم کو دکھ نہیں رہا, تو پلیز ذرا ہمیں واضح کیجیے کہ وہ جو اسلامی ٹچ میں وہ کہتے ہوتے تھے, کچھ قاسم سوری صاحب کہتے تھے اسلامی ٹچ دیں, تسبیح ہاتھ میں پکڑنا, رنگز پہننا, سجدے کرنا, ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ مذہب کا استعمال ہے ہی نہیں. اچھا وہ مذہب بنانا ہے. اب میں آپ کو پروف کر سکتا ہوں کس طریقے سے. مجھے ایسے تیار کیا گیا جیسے اللہ نبیوں کو تیار کرتا ہے. میں آپ کو پروف کرتا ہوں نا, میں آپ کو پروف کرتا ہوں. یہ مذہب کا استعمال نہیں ہوتا, اس کو بولتے ہیں ریلیجن کی بلڈنگ. اور یہ مارکیٹنگ میں سب سے دنیا کا آسان ترین کام ہے. دیکھیں میرے ہاتھ ادھر ہے, آپ اپنا فون نکالیں, گوگل کے اوپر لکھیں, آپ کی آڈینس بھی لکھے کہ ریلیجس ڈرنک آف میکسیکو. ریلیجس ڈرنک آف میکسیکو. میکسیکو میں کچھ چرچز ہیں جو کوکا کولا سے بیپٹائز بھی کرتے ہیں. اچھا ہاں جی, وہاں ان چرچز کا جو کوک کا ٹین ہے نا وہ خدا کا بھیجا ہوا مشروب ہے ان کے لیے. کیسے بنا؟ کوک نے جب وہ چرچز بن رہے تھے روزانہ بانٹتا تھا ڈرنکس وہاں پر, تو ان کو لگتا تھا خدا کی طرف سے مل رہا ہے انہیں. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے فریکوینسی بنا لی, جو جاتا تھا اس کو وہ ملتا تھا وہاں پر. پھر انہوں نے ہاتھ کھینچا وہاں سے, تو لوگوں کو لگتا تھا وہ خدا ہم سے ناراض ہو گیا, ہمیں اب ڈرنک نہیں دے رہا, اب ہمیں وہ اب کوک کا ٹین نہیں مل رہا. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے مانگنا شروع کیا. اور ایک آدھے نے چھیڑ ڈال دی تو وہ جاتے تھے پیسے مانگتے تھے, کوک کا ٹین خریدتے تھے اور جا کے خدا کو ڈال دیتے تھے اپنے نعوذ باللہ جو ان کے جس کو وہ مانتے ہیں. تو وہاں پر کوک کو ریلیجس سیریمنیز کے اندر یوز کیا جا رہا ہے. میں نے نہیں لکھا, انٹرنیٹ پہ پڑھ لینا. تو آپ کے عمران خان صاحب نے بھی تیسری اسٹریٹجی کو پلان کر کے یہی تو میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ کو آنے لگا اس کے اوپر. اس کو ریلیجن کا یوز کرنا نہیں کہتے, اس کو نیا ایک ریلیجن بنانا کہتے ہیں. انہوں نے ایک نیا ریلیجن بنا دیا جس کے خدا کو کوک کا ٹین پسند ہے, استعمال نہیں کیا, یہ بنایا گیا. اب مارکیٹنگ میں یہ چیزیں کیسی ہوتی ہیں, آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر میں آپ کے پاس سگنس میں آتا ہے, پراڈو پہ آتا, مثال کے طور پہ میں آپ سے ہیومن اینگل میں بات کروں گا, تو آپ کے ذہن میں میرے بارے میں کیا تاثر آنا تھا؟ ہی از کوائٹ ویلدی اور کسی اچھی برسووا کلاس سے ہیں. اچھا, اگر میں آپ کے پاس 70 پتہ ٹک 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 کر کے اگر آتا تو آپ کے ذہن میں کیا تاثر آنا تھا؟ یہ مڈل یا لوور مڈل کلاس ہیں. ٹھیک ہے, اب میں اگر آپ کے 70 سے اتر کے آپ کو کہتا کہ میں نے ڈبل پی ایچ ڈی کی ہے, اور میں ایک پراڈو سے اتر کے آپ کو کہتا کہ میں نے میٹرک نہیں کی, میں نے میٹرک, آپ کو پتہ لگتا ہے میں نے میٹرک بھی نہیں کی ہوئی ہے, تو آپ کو زیادہ پڑھا لکھا کون لگنا تھا؟ obviously وہ جو گاڑی والا ہے, کیونکہ اس کی ڈریسنگ. آپ نے مشورہ کس کا قبول کرنا تھا؟ میرے بینگ مائی گاڑی والے کا, گاڑی والے کا تھوڑا سا مروب شاید ہو جاتے اس سے. اچھا, یہ اس کو بولتے ہیں illusions, اس کو بولتے ہیں برانڈ پوزیشننگ. اچھا, یعنی کہ میں دکھاتا ہوں, یہ فون میرے ہاتھ میں ہے نا تو میں امیر ہوں, یہ اس فون کی برانڈ پوزیشننگ میں کیری کر رہا ہوں. یہ فون میرے ہاتھ میں ہے تو بس میں بھائی غریب ہوں. یہ اس فون کی برانڈ پوزیشننگ ہے. مارکیٹنگ میں ہم اس کو برانڈ پوزیشننگ بولتے ہیں. زرتاج گل نے 2018 میں بولا کہ بارشوں کا کریڈٹ میں کس کو دوں گی؟ عمران خان کو. ہاں جی. اب کیا ہوا, لوگوں کو ایسے لگا کہ بارشوں کا کریڈٹ عمران خان کو, کیا اسٹوپڈ بات کری, اور وہ پوری میڈیا میں وائرل ہو رہا ہے. انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا تھا, 5th جنریشن وار کی بات ہو رہی ہے. اب ہائی جیک ہوا ہوا تھا, بارشوں کا کریڈٹ عمران خان کو میں دے رہی ہوں. اب ہوا اس طریقے سے سادیا کہ لوگوں نے نہ سنی وہ بات, اور ان کو ہلکی سی پوزیشن ہوگی یہاں پر, لیکن انہوں نے کہا نہیں اسٹوپڈ بات کرتی, انہوں نے کر دی, چھوڑ دو. اچھا, اس کے بعد اگلا اسپیل کا چلا, یہ مارکیٹنگ اسٹریٹجی کے پارٹ ہیں جن کو آپ سمجھ رہے تکے ہیں. او بھائی یہ پلانڈ تھے عمران خان کی طرف سے, یہ پی ٹی آئی کی طرف سے پلانڈ ساری چیزیں تھیں. اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ وائرل ہوئی, ناؤز باللہ, کہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی تو عمران خان آخری نبی ہوتے. دیکھی ہوگی, حامد میر نے ری ٹویٹ کر دی, لکھ کے کوٹ ٹویٹ کر دیا کہ پلیز آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے, لیکن آپ کا وہ نیگیٹو پروپیگنڈا وہ گھوم گیا, کرنے میں حصہ ڈال دیا. اب لوگوں کے اندر ہوگا نبوت ختم نہ ہوتی عمران خان آخری نبی ہوتے. یار ناؤز باللہ کیا عجیب سی باتیں ہو رہی ہیں.
عمر ڈار عثمان ڈار کا بھائی, بٹ وہ ڈرل ہو چکا تھا. سنے, ہاں وہ گھس رہا ہے بھی آہستہ آہستہ. عمر ڈار عثمان ڈار کا بھائی, وہ کہتا ہے, اس نے یہ بات بولی کہ ہمارے لیڈر ہمارے نبیوں کی طرح. نعوذ باللہ. یار انٹرنیٹ پہ آپ سرچ کریں, میں اپنے سے کوئی بات نہیں بول رہا. نہیں, آئی نو. عمر ڈار نے یہ بات بولی. اچھا جی, اب ہمارے لیڈر نبیوں کی طرح ہو کیا رہا ہے. اب 3 باتیں ان کو پہلے پوزیشن ہوگی یہ میسج میں. اس کے بعد بڑی عید سے پہلے ایک بندہ پل کے اوپر کھڑا ہو کے اپنے بچے کو پکڑ کے کہتا ہے کہ عمران خان بولے تو میں اس کا گلا کاٹ دوں گا. حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی کہانی, وہ لیگیسی. اور پھر وہ جب زمان پاک میں کہا کہ یہ وقت کے نعوذ باللہ خلیفہ حسین ہیں اور یزید کے خلاف لڑ رہے ہیں. اب خان صاحب اسٹیج پہ جا کے کہہ رہی ہیں خدا میری نبیوں والی ٹریننگ کر رہا. ہاں, مجھے جہنم کی آگ نہیں لگے گی. اب وہ شروع ہو گئے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ساری چیزیں بھی یوز ہو رہی ہیں, یہ بھی یہ یوز اس طریقے سے ہو رہی ہے, یہ بلڈ کرے ایک نیا ریلیجن. اچھا ہوا کیا, اب جب یہ ساری چیزیں ہو گئی نا تو ہمارے پاکستان میں نا ہم لوگ بہت زیادہ ریلیجس قوم ہے, بہت زیادہ ریلیجس. ہم لوگ سارے منافق ہیں اور ریلیجس منافق ہیں. ہم لوگ سارے 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ہمارے حقوق العباد پورے ہوتے نہیں, حقوق اللہ ہمارے پورے ہوتے ہیں. ہم اتنے منافق ہیں الحمدللہ. ہم سایہ ہمارا بھوکا سو رہا, ہم بھائی کے کوک کھا جاتے ہیں, لیکن حقوق اللہ پورے ہونے چاہیے ہمارے کہ ہم سیٹسفائڈ ہیں. اب ہوا یہ کہ عمران خان کو میڈیا دیا پھر جنریشن وار کے اندر ہر ٹائم پہ. عمران خان کو جلسے ہو رہے ہیں عمران خان کے, یہ غلامی نامنظور والی امریکہ کی کہانی ڈالی, اس پہ بھی بات کریں غلامی نامنظور پہ. اب ہوا کیا, فیصل جوید ٹی وی پہ آیا. فیصل جوید نے آپ کو ریلیجس وہ شف والا کرتا ہے نا, سر پہ آ کر کے کہتا ہے دم کرتا ہے. فیصل جوید نے کہا آج سب لوگ اپنے موبائل نکال لیں. اب سادیہ میں اس کو بھی ایگزامپل کر کے آپ کو بتاتا ہوں. اگر میں آپ کو کہوں کہ اپنا پینا ہوا میں اٹھاؤ, اس کا ڈھکن بند کرنا پلیز, اور اس کا ڈھکن کھول دو. اچھا اب ہوا کیا, بس ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ جب میں نے آپ سے یہ بات کی نا, آپ نے میری پہلی بات پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگا. دوسری میں آپ نے نا بس آپ کے برینس کے جو سیلس تھے نا انہوں نے میری بات سننا شروع کر دی. ساری اسٹڈیز ہیں سائنس کی. اب جب آپ نے میری ساری باتیں آبزرو کرنا شروع کر دیں, سننا شروع کر دیں, تو فیصل جوید نے کہا اپنے موبائل نکالیں. تو لوگوں نے کہا یار کیا کہہ رہا ہے, وہ موبائل نکالو. تو سب سے پوچھا کے موبائل نکالیے, اس کی ٹارچ آن کریں. تو سب لوگوں نے ایسے ٹارچ آن کر لی, اپنا دوسرا ہاتھ اٹھائیں. اب لوگ کنیکٹڈ ہیں. اب میرے ساتھ آپ حلف لیں. اب حلف کیا لے رہے ہیں کہ میں فیصل جوید اور ایکس وائی زی عمل بالمعروف نہی بالمنکر کے اوپر چلتے ہوئے اس بات کا حلف لیتا ہوں کہ ہم غلامی نہیں کریں گے. اب سارے نیچے بولے ہم غلامی نہیں کریں گے, ہم خدا کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کریں گے. ہم خدا کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کریں گے. سارا کچھ کرنے کے بعد اس نے جب 4-5 دعائیں کروا لی نا, آخر میں کہتا اور ہم عمران خان سے غداری نہیں کریں گے, خدا آپ کا حامی ناصر ہو. اچھا جی اب ٹھیک ہے جی. اب ہوا کیا, وہ ٹی وی نے وہ دکھانا شروع کیے جلسے وغیرہ. اب گھروں کے اندر لوگوں نے جب عمران خان نے حلف لینا شروع کیا نا, تو لوگوں نے گھروں میں ہاتھ کھڑے کر کے ڈیجیٹل بیعت کیا. یس, لوگوں نے بہت سی ویڈیوز آئی. اچھا اب اس کے اندر نون لیگ کیا اسٹریٹجی بنا رہی ہے کہ جی یہ ہٹلر والی کہانی چلا دی. او بھائی وہ ریلیجس بیعت کر رہا تھا, آپ عمران خان کے مائنڈ پہ جا کے کھڑے ہو. اس کے اوپر اربوں روپے لگا ہے برانڈس کا, اس کو پتا آپ لوگوں کو کمپیل کیسے کرنا ہے. آپ کی اسٹریٹجی میں فلا ہے. آپ سمجھ رہے ہو کہ وہ مذہب کا استعمال کر رہا ہے, وہ مذہب بنا رہا ہے. اچھا مجھے بتائیں یہ بشرا بی بی ہوا کیا, میں اس کو ختم کر, وہ تو مذہبی کریکٹر تھی, میں بتاتا ہوں نا. ہاں ساری چیزیں وہاں سے ڈرائیو ہو رہی ہیں. پھر جب فیصل جوید نے یہ بات کر دی, انٹرنیٹ پہ ویڈیو وائرل ہوئی, لوگ عمران خان کے اوپر سے ٹی وی سے بکرا مار رہے ہیں. ہاں یس, آنٹی کی لوگوں کو فرام ڈیپ ان سائڈ آف ایوری ممبر آف پی ٹی آئی they used to believe that Imran Khan is someone who is directly connected to God, but from deep inside they are shy to express. وہ آپ کو نا آپ کو بتانا نہیں چاہتے, شرماتے ہیں کہ یار یہ نا. لیکن عمران خان کو اب 2-2.5-3 سال اور دے دیتے نا تو پکا نبوت کا دعویٰ ہو گیا تھا, نعوذ باللہ. ہپنوٹائز اسٹریٹجی کر کے لوگوں نے بلیو کرنا تھا. ابھی کے آپ دیکھنا لوگ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں. ابھی نو ڈاؤٹ اس کی فالوئنگ ہے, لوگ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں. فالوئنگ نہیں تو کلٹ نہیں ہے, وہ ایک ریلیجن ہے, اس ریلیجن کے لوگ ہیں. اور یہ ڈفرینٹ 18ویں صدی میں ریلیجن بنے, 19ویں صدی میں نئے ریلیجن بنے. عمران خان کا ایک ریلیجن ہے, تو اب ایک ریلیجن کو ایک ریلیجن ہی کل کرتا ہے, نعوذ باللہ. اس طریقے سے اس کی اسٹریٹجیز بھی ایسی ہی ہوتی ہیں. آپ اس کی آپ اسٹریٹجی اسٹرانگ بنائیں, آپ لوگوں کو بتائیں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. اصل بات آپ ان کو کہتے ہیں کہ جس نے جھوٹ بولے, ان کو اس سے کنسرن نہیں ہے, وہ نعوذ باللہ ان کا پروفٹ ہے, نعوذ باللہ. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں نا, پی کے مووی میں کہا تھا تم ہمارے بھگوان کے بارے میں بات کرو اور ہم برداشت کر لیں. یہ ایگزیکٹلی وہ جو عمران خان کا سپورٹر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تم عمران خان کے بارے میں بات کرو اور ہم برداشت کر لیں. یہ پی کے مووی کا وہ والا نعوذ باللہ بھگوان ہے,
جو آرٹیفیشیل بنایا ان کے لیے. اچھا عدیل آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گی بشرا بی بی کے حوالے سے آپ کے پاس ایک سٹوری ہے جو بڑی کسی کو نہیں پتا ہے. میں سب کو پتا ہے, یہ سارے ہماری ایجنسیز کو پتا ہے, ہمارے میڈیا کے مین لوگوں کو بھی پتا ہے. بشرا بی بی نے اور یہ فرا گوگی نے زمان پاک میں 1 کنال کا, بنی گالا میں 1 کنال کا گھر خریدا تھا کہ عمران, بشرا بی بی کا ذاتی گھر, ہاں خریدا پہ انہوں نے گھر وہاں پر. اور اس گھر کے اندر سے سننے میں یہ آتا ہے کہ وہ بیسیکلی کہ ہم قریب ہوں گے, بتائیں گے وہاں پر ایک پیرنی ہے اور عمران خان تو ہے ہی. وہ جب قندیل بلوچ نے بتایا تھا تو بشرا بی بی وہاں رہتی تھی جی, اور کدھر 2016 میں. قندیل بلوچ نے کیا بتایا تھا آپ کو, ایگزیکٹلی یہ وہ چیز تھی. تو گھر ہے اس کا وہاں پر, اس کے بھی اپنے نام پہ ہے, بشرا بی بی کے نام پہ 1 کنال کا گھر بنی گالا میں. بنی گالا میں بشرا بی بی کے نام پہ ایک گھر گھر ہے موجود 1 کنال کا, جو شادی سے بہت پہلے کا, جو رکھا جو عمران خان صاحب نے اس کو دیا ہوا ہے. نہیں, ہاں انہوں نے پہلے خریدا تھا اچھا کہ عمران خان کے قریب آ جائیں گے تھوڑا سا, پھر اچھا, بتائیں گے یہ کہ بھی تھوڑی سلولی اینڈ گریجولی ان کے پاس رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے. پاسبلٹی ہے وہ جو آپ کے پیر نہیں تھے ایک, وہ نہیں جو میرے بشرا تو بی بی پیر نہیں تھے. وہ بشرا بی بی کو ایک پیر دیے ہوئے تھے آپ لوگوں نے. جی کون سے والے, خاور مانی کا صاحب؟ نہیں, وہ جو جنرل فیض نے دیے ہوئے تھے. اچھا جی, وہ جو ان کو ISI بشارتیں کے دیتے جو تھے. بشارتیں دیتے تھے, ہاں جو جی, ہاں جی, ہمارے کہہ رہا ہوں آپ کے, سوری DD تھے, جو جی جی جی, ڈپٹی ڈائریکٹر تھے, جو مولوی تھے, جو ان کو بتاتے تھے کہ خان صاحب نے کل یہ کرنا. تو خان صاحب کہتے تھے میری بیگم کو تو خواب آ جاتے ہیں. وہ خواب بیسکلی جن سے آتے تھے, تو ہو سکتا ہے انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہو. صحیح, بڑی انلائٹننگ آپ کی آج کی جو ہے ہمارے ساتھ سٹنگ رہی. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہوں اور جو آپ کا وہ ایک کیا کہتے ہیں آپ کا اسپیشلٹی ہے, دا پیروڈی سانگ. اچھا, اس پہ بھی میں ختم کر دوں, گانے صرف اس لیے بنائے, صرف یہ وجہ بنانے تھی گانے بنانے کی کہ لوگوں کو یہ میسج دینا کہ یار ریئلٹی کیا ہے, ریئلٹی سے ہو یار. پیسے کمانے ہوتے ہیں نا سادی, آپ گواہ ہو, اگر پیسے کمانے ہوتے تو پھر تو بھائی عمران خان کے حق میں بات کر کے اوورسیز کے ڈالرز کماتے, کیونکہ وہ کمپیل کر چکا ہے اوورسیز کو. یہ ان کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ یہ جس دن سوئچ ہو گیا نا, جس دن ٹلٹ ہو گیا, ابھی بھی میں آپ سے معذرت, اچھا 1-2 منٹ اور لے لیتے ہیں جی. اس کے اندر. کچھ ہمارے میں بولوں گا بڑے پیارے بھائی تھے اور وہ میڈیا کے بڑا نام تھے, انہوں نے, وہ بھی عمران خان کے خلاف کھڑے ہوئے. ان کو بھی ریئلٹی, پروگریسو لوگ تھے, جن میں سب سے میں شاؤٹ آؤٹ دوں گا اسد طور کو. میں اس کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, اس بندے کی میں اس کی آپ کتنے اچھا مذاق کرتے ہیں. میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں. اچھا آپ موقع کیا دے رہے ہیں. اب وہ بندہ, وہ بھی چاہتا نا بڑے ٹکا کے پیسے کما سکتا تھا, اس وقت میں کما سکتا تھا, وہ ابھی کما رہا ہے, وہ پہلے بھی کما سکتا تھا. اور وہ ابھی کیوں کما رہا ہے؟ آپ لوگوں نے اس کو مجبور دیا, آپ لوگوں نے عزت نہیں دی اس کو. اچھا, آپ لوگوں نے اس کو تو یعنی اب ان کا پاکستان اور ریاست کے خلاف بات کرنا جائز اور ٹھیک ہے؟ نہیں, بالکل ٹھیک نہیں. جو چیز دیں گے, جو میرٹ پہ بات ہوگی وہ کرے, ٹھیک ہے. جو میرٹ سے باہر کرا, اب تو پھر اس نے دیکھے نا, وہ حدیں ہی پار ہو جاتی ہے نا. پھر انسان جب وہ کہتے ہیں یار میں تھوڑا سا اس سائڈ پہ ہوں, تو پھر وہ ہر چیز اسٹارٹ کر دیتا ہے. جس نے یہ بھی کہہ دیا کہ شیخ عمران خان کا کلاس فیلو تھا, مطلب پھینکنے کی بھی حد ہوتی ہے. اب وہ بات یہ ہوئی نا کہ اب ان کو بس لگا کہ اب جو بک رہا ہے وہ بیچنا ہے انہوں نے. لیکن ایک ٹائم تھا, اوتھینٹک جرنلسٹ تھا وہ بندہ, وہ پڑھا لکھا آدمی تھا, اس کی ایک انگلش کی ایک خاص ڈومین تھی اور اس سے بہتر کسی کو نہیں پتا جو اس کی ڈومین ہے. تو وہ وہاں پر تھا, اس نے آپ لوگوں کو بہت انڈائریکٹ سپورٹ کیا. آپ نے ایک لڑکی کے ساتھ اس کو ملائن کیا جو کہ اس کی دوست تھی, ٹھیک ہے. اس نے تو خار کھانی تھی آپ سے, اور خار کیا کھانی تھی پھر اس کو دوسری جو آپ کی ورسز پارٹی تھی, انہوں نے کہا بھائی ہم آپ کو اڈاپٹ کریں گے. اب وہ جب ٹویٹ کرتا تو اس کے 2,500-3 ہزار ری ٹویٹس آتے ہیں. جب وہ حق میں باتیں کرتا تھا, عمران خان کے خلاف کرتا تھا, وہ لیتا 100-150 ری ٹویٹس دیتا تھا. وہ کماتا تھا کوئی $50-60. اب وہ کما رہا ہے کوئی $25-30 ہزار. تو کیا کرنا چاہیے اس کو. اور عدیل ویسے باتیں آپ کی سچ ہیں لیکن بہت تلخ ہیں. کیا کرنا چاہیے اس کو, اس تلخ نوٹ کو ذرا نا ہم تھوڑا سا, اور ایک کافی چیز, کے اتنا برینی آدمی ہے وہ یہاں سے سیزنڈ آدمی ہے. اس نے بولا کہ گیلا تیتر, اچھا ایک آخری بات آپ کو بتا دوں, یہ آپ نے ٹیزر میں لگانی ہے. گیلا تیتر عمران ریاض کا نام اسد طور نے رکھا. پھر میں نے گانا بنایا گیلا تیتر, ٹھیک ہے. میں اس کی 2 لائن آپ کو سناؤں گا. جی ضرور. آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا, سوری یہ جو نون لیگ کی آڈینس ہے, آپ لوگوں کو مارکیٹ کرنا چاہیے تھا نا, بینگ اے مارکیٹر اور بینگ اے نیریٹو بلڈر, کہ اوے اسد طور نے گیلا تیتر کا نام رکھا ہوا ہے. ایسے ہی کرنا چاہیے تھا. آپ نے کہا کہ نہیں جی یہ تو وہ راشد نصر اللہ نے نام رکھا تھا. آپ نے اسد طور سے کریڈٹ لے رہے ہیں, بھائی اس کو کریڈٹ دے دو, اگر واقعی اس نے رکھا ہوا ہے. میں گواہ ہوں اس بات کا. اس نے گیلا تیتر پہ ویلاگس کیے, پھر مجھے تھوڑا سا اس نے ہی پنچ کیا کہ بھائی اس پہ آ, تو پھر ہم نے گانا بنایا اور وہ گیلا تیتر بہت چلا. آج ہمارے ساتھ پیروڈی کنگ جو ہیں وہ موجود ہیں, عدیل صاحب, تو کیوں نہ ان کا ہم سانگ سنیں. جی اوور ٹو یو. فوجیوں کا دور ہے,
تو پھر گانا بھی فوجیوں والا ہی ہونا چاہیے. جی بالکل ضرور. ہماری آڈینس تو تڑپ رہی ہے آپ کے اس 5th جنریشن وارفیئر سانگ کو سننے کے لیے. بالکل جی. دھرنے بلاتے ہیں ہمیں پٹواتے ہیں, وہ پولیس آئی ہے وہ سوٹے لائی ہے, کہ تھانے کب آؤ گے, کہ تھانے کب آؤ گے, لکھو کب آؤ گے, کہ تم بن تھانا سونا سونا ہے. اے گزرنے والے ڈالے ذرا, میرا اتنا کام کرے گا کیا, اڈیالہ جا وہاں امی کو پیغام دے, فتنہ پھیلائے گا گوگی بچائے گا, یوتی لڑائے گا پھر چین آئے گا, پھر حافظ آئے گا, ملٹری کوٹ سے جائے گا, بڑا مزہ آئے گا, انہیں کٹ کھائے گا, اور یوتھیا بل میں گھس جائے گا. واہ 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 واہ. جی تو یہ تھے ہمارے ساتھ عدیل آصف جو بتا رہے تھے کہ کس طرح 5th جنریشن وارفیئر کے ذریعے اور کس طرح باقاعدہ ایک اسٹریٹجی اور پلاننگ کے ذریعے سے آپ کی یوتھ اور آپ کی عوام کو برین واش کیا گیا. ابھی بھی وقت ہے, جاگ جائیں, یہ ملک ہے تو ہم ہیں, اور اگر یہ ملک نہیں تو ہم بھی نہیں ہیں. آج کے پوڈ کاسٹ سے سعدیہ خالد کو اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.